नस्ल बेजारी है, इसका तिलिस्म हमको तोड़ना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशंस में आला तरीन तालीम और रिसर्च हमको हासिल करनी है। कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, लेकिन उसको फैलाने की, पहुंचाने की जिम्मेदारी हम पर आयत की गई है। इसलिए हमारे बच्चों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में रिसर्च के लिए हमको भेजना है, क्योंकि आज दीन की तबलीग जो है बिजली की रफ्तार से इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से हो सकती है। ये जो निज़ाम तालीम है हमारा, आज बर्रे सगीर में जो निज़ाम तालीम इस सब कॉन्टिनेंट में, सारे मुल्कों में जो निज़ाम तालीम है बड़ा नाकिस है। ये मुकम्मल, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, फेल हो चुका है। आज़ादी की इन 62-63 सालों में ये निज़ाम तालीम 40 साल तक मॉस्को का तवाफ़ करता रहा, सोशलिज़म, कम्युनिज़म, मार्क्सिज़म वगैरह वगैरह, मुँह की खा के आ गए। आज ज़रा बड़ा जुनून है मगरबी ममालिक का, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ पर, और उसकी वजह से ये जो माहिरीन तालीम है, ये जब निज़ाम जब मुरतब करते हैं, नई जब तालीमी पॉलिसियाँ लाते हैं, तो ये माहिरीन तालीम, हमारे एक्सपर्ट जो होते हैं, एजुकेशनिस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या लिखते हैं? नहीं, वो एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, बच्चों को वो टेंशन आता है। उसके बजाय है ना, इवैल्यूएशन होना चाहिए, जैसा कि इंग्लैंड और अमेरिका में होता है। वो ऐसा होना चाहिए, बच्चों को जो है वो इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, वो सिस्टम जैसा कि अमेरिका और इंग्लैंड में होता है। हर बात में जैसा कि इंग्लैंड में और अमेरिका में होता है। अब इन माहिरीन तालीम को फिर इस बात के लिए तैयार होना चाहिए, सुन लीजिए, कि दरमियानी छुट्टी में 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा जो है वो अपने क्लास में के पेट में छुरा भोंकता है, जैसा कि अमेरिका और इंग्लैंड में होता है। देखो, जो हम बोएंगे वही काटेंगे, जैसा कि अमेरिका में, तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए, समझे कि नहीं? माँ बाप जो हैं उनको बताए बगैर बच्चे कई कई दिन तक गायब रहने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर भी, जैसा कि अमेरिका और इंग्लैंड में होता है। तो ये जो हम वहाँ की तालीमी पॉलिसियाँ जो हम नकल कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरा निज़ाम यहाँ पर बिगड़ा हुआ, किस हद तक बिगड़ा हुआ है आज हम देख रहे हैं, रोज़ाना देख रहे हैं, टीवी के न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं, अखबारात में पढ़ रहे हैं। कॉलेजों में ड्रग्स और कई किस्म की बुराइयां, रेव पार्टियां, ये सब आम होते जा रही हैं हमारे यहाँ पर। अगर किसी से पूछा जाए कि ये जो नया जो तालीमी निज़ाम है, जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, इसने इस समाज को क्या दिया, आज हिंदुस्तानी समाज को क्या दिया, जो शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में, तो शॉर्ट में सुन लीजिए क्या दिया है। लड़कों के कान में बाली और लड़कियों को पैंट शर्ट, इन शॉर्ट ये दिया है। इसलिए हमको इस निज़ाम से हटकर पहले हमारे घर में कुछ निज़ाम बनाना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हमको लकीर का फ़कीर नहीं बनना है इस तालीमी पॉलिसी का, एजुकेशनल पॉलिसी का, उन टेक्स्ट बुक्स का, वो टेक्सचुअल जो निसाब है उसका हमको ये नहीं करना है। और उसके लिए हमारे कॉलेज में जाने वाले बच्चों को क्या एजेंडा लेकर जाना है कॉलेज में, मैं उसकी तरफ अब तफसील से आ रहा हूँ कि माँ बाप का खौफ है, ख़दशा है कि हमारे बच्चे जब कॉलेज में जाएंगे तो वो बहक जाएंगे, भटक जाएंगे। तो क्या एजेंडा बच्चों को आपको देना है, सुन लीजिए। एजेंडा भी मुकर्रर किया गया है, कुरान से रहनुमाई हासिल कर लीजिए। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 208 में कि ऐ ईमान वालो, तुम पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये एजेंडा आपने अपने बच्चों के कानों में हमेशा पिलाते रहना चाहिए कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि आधा तीतर आधा बटेर, कभी हुई नमाज कभी नहीं हुई, कभी उसे फॉलो किए कभी कि नहीं किए, कुछ बातें जो हैं वो दीन की फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरे के पूरे दीन में जो है वो शामिल हो जाओ, ये एजेंडा। और इस एजेंडा के लिए हमको क्या करना है, इस एजेंडा के लिए हमको क्या करना है, 3 पॉइंट प्रोग्राम देना है हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे जो कॉलेज में, हायर एजुकेशन में, आला तालीम के लिए जा रहे हैं, रिसर्च में जा रहे हैं,
اور دین سے وہ پھٹک جائیں گے، بہک جائیں گے، اس کا خطرہ رہتا ہے. اس کے لیے 3 پوائنٹ پروگرام جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر کالج بھیجنا ہے. ان میں سے پہلا نقطہ ہے، پہلا پوائنٹ ہے، اس کا نام ہے تقوی. تقوی پہلا پوائنٹ ہے، پہلا نقطہ لے کر اس کو جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 29 میں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں ایک فرقان عطا کرے گا. یہ اللہ کا بہت بڑا گفٹ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے یہ فرقان. فرقان سے مراد کیا ہے؟ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ ایک ویژن، ایک بصیرت، 2 چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی صلاحیت، بصیرت، ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. فرقان. کیونکہ معاملہ وہیں بگڑتا ہے. جس کے پاس فرقان ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس وہ نہیں ہے وہ ناکام ہے. تو وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تقوی کے ذریعے سے یہ آپ کو ملے گا. تقوی کے ذریعے سے اور آپ کے ذہن کھل جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑے بڑے اجر جو ہیں وہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں، قرآن میں منشن کیے ہیں کہ تقوی سے کیا کیا ملتا ہے. پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 76، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 198، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 35، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 57، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52، طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 4، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 20. 20 جگہ پر جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے تعلق سے باتیں بتائیں اور کیسا کیسا اجر اس کو ملے گا. تقوی سے مراد کیا ہے؟ کانٹے دار راستہ ہے، وہاں سے گزرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے ان ساری چیزوں سے. اس کا نام ہے تقوی. اس کی ڈیفینیشن ہے تقوی. تو پہلا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ، دوسرا نقطہ ہمارے بچے کالج میں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لے کے جائیں، اس کا نام ہے، وہ نام سن کر آپ چونکیں گے، یہ لے کے کالج میں ہی بھیج رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، وہ لے کے کالج میں بھیجنا ہے اپنے بچوں کو، اور اس کا نام ہے جہاد. ارے بولتے معاملہ تو وہیں بگڑا ہے. معاملہ بگاڑا ہم لوگوں نے ہے. ہم لوگوں نے معاملہ جو ہے وہ بگاڑا ہے، کیونکہ یہ جہاد کا مطلب ہم خود نہیں سمجھیں. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد. اب اس میں جنگ بھی آتی ہے، حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ رہے گی، لیکن ہر بار کے 365 دن جنگ چلتی رہی ہے کیا؟ جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہے. سن لیجئے، قرآن کی 6000 سے زائد آیتوں میں بمشکل 40 آیت ایسی ہیں جہاں پر براہ راست بالواسطہ قتال یا جنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی 0.6%، 0.6%. اس کے تعلق سے لوگ اس لیے ہم کو سوال پوچھتے ہیں، اس لیے ان کے دماغوں میں بدگمانی ہے، کیونکہ ہم نے 99.4% جو آیتیں ہیں وہ ان تک پہنچائی نہیں ہیں. اس لیے ان 99.4% آیتوں کو نہ پہنچانے کی وجہ سے 0.6% جو ہے اس کا غلبہ ہے، اس کے تعلق سے سوال وہ پوچھتے ہیں. تو جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خوب کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. اس کو کہتے ہیں جہاد. اور یہ جہاد ایکچول کیا ہے، کہ ان چیزوں سے مل کر بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں. سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 52 میں کہ اے ایمان والو، تم منکرین کی اطاعت نہ کرو اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. قرآن کے ذریعے سے. دیکھیے، یہ جہاد کو کانسیپٹ کلیئر کرنے والی بات ہے، اور یہ لے کر ہمارے بچوں کو وہاں پر جانا ہے. 2 باتیں ہیں جہاد کو جو ایکسپلین کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی 2 باتیں. نمبر 1 یہ کہ منکرین کی اطاعت مت کرو. پہلے ہم اس کو سمجھیں گے. کالج میں بچے ہمارے جا رہے ہیں، ان کے کچھ دوست ہیں، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، بہت ذہین دوست ہیں، کالج میں ٹاپ کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا مالدار ہیں یا کچھ بھی ہیں، ایسے دوست ہیں ان کے ساتھ آپ کالج جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. جب وہ آپ کا دوست آپ سے کہتا ہے
چلو یار آج ذرا شراب پی کے آتے ہیں. بولیں گے نہیں میں شراب نہیں پیوں گا. نہیں ذرا جوا کھیلتے ہیں. میں جوا نہیں کھیلوں گا. ذرا عیش و آرام عیاشی کر کے نہیں میں وہ نہیں کروں گا. ارے منکرین کی اطاعت مت کرو, ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا پڑھنا لکھنا, لیکن یہ میں نہیں کروں گا. اب دیکھ لیجئے آپ نے انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے, یعنی جہاد کا 50% حصہ جو ہے وہ طے ہو گیا. یعنی 50% کام آپ نے ادا کیا, صرف 50% ابھی باقی ہے, اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کرو. آپ نے نہیں بول دیا کہ میں شراب پینے نہیں آؤں گا, آپ کا رول ختم نہیں ہوا, ابھی باقی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کو قرآن کے ذریعے سے بتانا ہے کہ یہ شراب کیوں بری چیز ہے, کس طریقے سے یہ انسان کو تباہ کرتی ہے, کس طریقے سے یہ زائل کرتی ہے انسانی جذبات کو, خیالات کو, کس طریقے سے یہ تباہ کرتی ہے. یہ جوا کیوں برا ہے, یہ عیش یا عیاشی اور ساری چیزیں جو ہیں, خرافات جو ہیں, یہ فرینڈشپ ڈے اور ربن پارٹی اور یہ پارٹیاں, یہ سب کیوں برے ہیں. یہ اب آپ کو قرآن کے ذریعے سے ان کو بتانا ہے, تب آپ کا جہاد پورا ہو گیا. کے اسباب اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اب جہاد کی جب بات آتی ہے, میں نے کہا کہ جہاد یعنی روز 365 دن کہیں جنگیں ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو جہاد یہ جو دو باتیں بتائی کہ انکار کرو بری باتوں کے لیے اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو, اس کا مطلب خلاصہ سن لیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا جہاد نفس, اپنے نفس سے پورا کنٹرول, کسی بھی بری چیز کو اپنے نفس پر, اپنے اعصاب پر ہم حائل ہونے نہ دیں. جہاد نفس یہ ہے, ہم کو لوگوں تک دعوت پہنچانی ہے دین حق کی. یہ جہاد جو ہے وہ ہم کو کرنا ہے. جہاد یعنی صرف قتال نہیں ہے, جنگ نہیں ہے, بلکہ کالج میں آپ جو بچوں کو بھیج رہی ہیں ان کو جہاد کے یہ کانسیپٹ لے کر بھیجئے جس کا نام ہے جہاد نفس اور جہاد دعوت کو آپ کو پہنچانا ہے. بات ہو رہی تھی کہ کون سا ایجنڈا لے کر اپنے بچوں کو آپ کو وہاں پر بھیجنا ہے. تیسرا پوائنٹ جس کو لے کر آپ کے بچوں کو بھیجنا ہے, اور بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, اور اس کا نام ہے صبر. صبر جو ہے وہ تیسرا نقطہ ہے, تیسرا پوائنٹ ہے جس کو لے کر آپ کے بچوں کو جو ہے وہ کالج میں بھیجنا ہے. یہ صبر کیا چیز ہے سن لیجئے. سبھی دنیا والے جانتے ہیں, ہم آپ بھی جانتے ہیں, غیر مسلم بھی جانتے ہیں, سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہے نماز. کس میں فرق کیا ہے مسلم غیر مسلم میں؟ تو نماز بنیادی طور پر سب سے بڑا ہتھیار جو ہے زندگی اور زمانے سے مقابلہ کرنے کا وہ ہے نماز. اور دیکھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت, یہ اس کی حکمت کہ اس سب سے بڑے ہتھیار کے ساتھ جا بجا اللہ تعالیٰ نے صبر کو جوڑا ہے. یہ ہم کو بتانے کے لیے کہ صبر کی اہمیت بھی اتنی ہی ہے جتنی نماز کی ہے. جا بجا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2, کیا ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد لیا کرو. صبر اور نماز کی مدد لیا کرو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مطلب یہ ہوا کہ نماز سے ہم کو مدد لینی ہی لینی ہے. اتنی اہمیت کی چیز ہے ایک صبر. صبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ارشادات فرمائے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیتوں سے 155, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 200, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 126 127, سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 34 35, سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 35. سبھی جگہوں پر صبر کی جو ہے وہ باتیں کہی گئی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صبر اور نماز اس کو ہم کو ہتھیار بنانا ہے ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو کالجوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. 3 نکاتی پروگرام میں نے کہا کہ 3 نکاتی پروگرام لے کر ہمارے بچے, ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کالجوں میں جائیں گے. ان سے پہلا تھا تقوی, جہاد, اور جہاد کی میں نے بات بتائی ہے
کہ جہاد دو قسم کے، جہاد نفس اور جہاد دعویٰ، اور تیسری چیز ہے اس کا نام ہے صبر۔ اس کے ساتھ آپ کے بچے اگر جاتے ہیں کالجوں میں تو آپ کو بے فکر ہونا چاہیے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ دین سے مکمل طور پر وابستہ رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بچے جب کالجوں میں جاتے ہیں تو وہ اکثر کہتے ہیں بھئی یہ جو کالج ہیں وہاں پر غیر مسلم قرآن کی تعلیمات کا نشانہ بناتے ہیں، قرآن پر اٹیک کرتے ہیں، قرآن پر حملہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے یہ ہتھیار آپ کے پاس تینوں ہونے کے بعد میں اب آپ کی فکر جو ہے وہ وسیع ہو گئی ہے، اب آپ کو زیادہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی قسم کے حرکتیں کریں گے، وہ نئی حرکتیں ابھی آ رہی ہیں لوگوں کے، بھی کارٹون بنا رہے ہیں قرآن کے، اور اس طریقے سے جو ہیں وہ دل آزاری کرنے کے لیے، دل آزاری، دل دکھانے کے لیے اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کے تعلق سے ہم کو جذباتی اور جوشیلا نہیں بننا ہے۔ بول گئے یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن کے تعلق سے جوشیلا جذباتی نہیں بنا تو کس کے تعلق سے بننا ہے؟ قرآن سب سے بڑی چیز ہے، اس کے تعلق سے نہیں، ہائپر نہیں بنیں گے، جذبات کیسے بنیں گے پھر؟ سن لیجیے کیوں نہیں بننا ہے۔ پھر سے آئیے ہم قرآن سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ قرآن اور دوسری جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں بنیادی فرق کیا تھا؟ سن لیجیے، ان میں بنیادی فرق کیا تھا؟ سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کے حاملین، جو پچھلی کتابیں تھیں، پچھلے صحیفے تھے آسمانے، اس کے جو ماننے والے تھے ان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ وہ اپنی کتابوں کی حفاظت کریں۔ یہ ذمہ داری ان پر عائد کی گئی تھی کہ اپنی کتابوں کی خود حفاظت کریں۔ پھر قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سن لیجئے، سورہ ہجر سورہ 15 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو اتارا، یا اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، کہ آپ کا ہمارا دعویٰ نہیں، آپ کا ہمارا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت میں کرنے والا ہوں۔ تو ہم کو اتنا جذباتی جوشیلا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر جذباتی جوشیلا ہائپر بہت ہونے کا ہے تو اس بات پر ہو جائیے کہ اس اتنی یہ جو عظیم ترین جو کتاب ہے وہ آخر ہماری زندگی میں، عام روزہ زندگی میں شامل کیوں نہیں ہے؟ اور کتنی بڑی اور کتنی زبردست کتاب۔ اس کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ جو ہے وہ پھٹا اور دبا جاتا ہے۔ کتنی طاقت ہے اس کتاب میں، اس قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر ایک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہم لوگ ان پہاڑوں کے پتھروں سے زیادہ سنگ دل بن گئے ہیں، ان پہاڑوں کے پتھروں سے بڑے پتھر ہم ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں شامل نہیں، اتنی زبردست کتاب، اور اس کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ تو اس کے تعلق سے ہم کو جذباتی اور جوشیلا بننا ہے کہ یہ اتنی عظیم ترین کتاب جو ہے وہ ہماری زندگی میں آخر شامل کیوں نہیں ہے۔ تو قرآن کا مذاق اڑائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سن لیجیے۔ دوسرا سوال، ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے رہتے ہیں، کالجوں میں، وہ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم بھائی مائنورٹی میں ہیں، وہاں پر اس کالج میں بمشکل 5-7 بچے مسلم ہوں گے، باقی سب غیر مسلم ہیں، ایک تو مائنورٹی میں ہیں، اور ہماری قرآنی تعلیمات جو اسلامی تعلیمات ہے اس کا سراسر مذاق وہاں پر اڑایا جاتا ہے، تو آخر ہم اس کے لیے کیا کریں؟ سن لیجیے، مذاق اڑائیں گے، بالکل اڑائیں گے، توحید کا مذاق اڑائیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ دیکھو ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو ایک لسٹ بنا کے جانی ہے، کالج میں بچوں کو بھیجنا ہے کہ یہ ہوگا۔ جب بچوں کو پہلے سے، ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، تو سمجھ جاتے ہیں بھائی ہم کو پہلے سے بتایا گیا تھا گھر میں کہ یہ ہونے والا طے ہے، ہوگا، تو پھر جو ہے ان پر ایک اچانک ایسی آفت نہیں آتی ہے۔ پہلا سوال ہمارے
والدین یہ کرتے رہتے, بچے یہ کرتے رہتے ہیں گھروں میں, کہ ہم مائنورٹی میں ہیں, ہم 7-8 بچے وہاں پر ہیں اور پوری میجورٹی 600-700 غیر مسلم بچے ہیں کالجوں میں, تو ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں؟ میں پہلی بات کا پہلے جواب دوں گا آپ لوگوں کو کہ ہم مائنورٹی میں ہیں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ, دل دہل جاتا ہے سوچ کر کہ کیسی مائنورٹی تھی وہ, انگلیوں پہ گن سکتے ایسے نفوس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ چند انگلیوں پہ گننے والے صحابہ, اور دنیا کا عظیم ترین انقلاب وہ لے کر آ گئے. اس سے بڑی مائنورٹی کوئی ہے؟ وہ جب جیسے لے کے آ گئے, ہم کو اس کو فالو کرنا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے. بات نقص کہاں ہے, معاملہ کیا ہے؟ کالج میں ہمارے نوجوان جب جاتے ہیں کہ وہ ہندو ہے, وہ میرا مدعو ہے, مجھے اس کو دعوت دینی ہے. 180 درجے کا ڈفرنس ہے ان دونوں اسٹیٹسمنٹ میں, کہ وہ ہندو ہے, وہ میرا مدعو ہے, مجھے اس کو دعوت پہنچانی ہے. وہ کرسچن ہے, میرا دشمن ہے نہیں, کرسچن ہے, میرا مدعو ہے, مجھے دعوت اس کو پہنچانی ہے. وہ یہودی ہے, وہ میرا دشمن ہے, غلط. وہ یہودی ہے, وہ میرا مدعو ہے, مجھے اس کو اپنی دعوت پہنچانی ہے. یہ اگر ہم اپنی تبدیلی کرتے ہیں اپنے ذہن و فکر میں, تو واضح طور پر یہ ہم جو مائنورٹی میں ہیں, ہم کیا کریں؟ قرآن کے اس پر حملے ہو رہے ہیں, بالکل ہوں گے. توحید پہ حملہ ہوگا. ارے کیا ہے, ہم لوگ کا ایک ہی خدا. ہم لوگ کا دیکھو, بارش کا ایک, فصل اگانے کا ایک, پیسے کا ایک, علم کا ایک, ہزاروں. یہ خدا کیسے مینیج کرتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے یہ؟ اس پہ اٹیک ہوگا. روزے کے تعلق سے وہ اٹیک نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو معلوم ہے وہ بہت بھاری چیز ہے, ان سے ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ اس میں نہ پانی پینا ہے, نہ کچھ کرنا ہے, نہ کچھ کرنا ہے. روزے پہ اٹیک نہیں ہوگا, ڈیفینیٹ ہے. اٹیک اور کس پہ ہوگا؟ نماز پہ اٹیک ہوگا, اس پہ اٹیک کریں گے. کیا یار تم خالی اٹک بٹک کر رہے ہو, سامنے نہ کوئی مورتی ہے, نہ فوٹو ہے, نہ کچھ ہے, کیا کس کے سامنے اٹک بٹک, کیا سمجھتا نہیں؟ وہ کریں گے. یہ ساری تعلیمات پہ اٹیک ہوگا, حملہ ہوگا. اس کا مقابلہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم اپنی ذہنیت یہ تبدیل کریں کہ وہ ہندو ہے, میرا دشمن ہے نہیں, وہ ہندو ہے, میرا مدعو ہے, اس میں دعوت دینی ہے. یہ اگر ہم کریں گے تو اس میں ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو غلو سے کام نہیں لینا ہے. غلو یعنی کیا ہے؟ شدت. غلو کا اپوزٹ ہے اعتدال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں کہ دین میں غلو نہ کرو. ہم اگر اس میں شدت سے کام لیتے ہیں, شدت کا اگر ہم برتاؤ کر دیتے ہیں, تو ہم کو کوئی ریزلٹس نہیں ملنے والے ہیں. تو ہم کو کرنا کیا ہے کہ دین کی ان باتوں کو ان تک ہم کو پہنچانا ہے. پہلے اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ کیا آپ نے دین کے تعلق سے یہ بات جو ہے, میسج جو ہے, وہ ان تک پہنچایا ہے.